अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा ही तो है में जमा तकसीम की किस्त नंबर 18। चलिए जी देखते हैं कि इसमें जमा तकसीम का ये अमल कहाँ तक पहुँचा है। जहाँ तक हमने इस दफ़ा इस एपिसोड में देखा है तो जमा तकसीम जो है वो तो ज़रब की तरफ जा रहा है। ज़रब की तरफ इस तरह से जा रहा है कि इसमें तो वो मंजरनामा ही बदल गया है। वो जो एक चल रहा था कहानी, वो उसमें एक अजीब सा टर्न आ रहा है, जैसे कि वे वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। तो देखें, वो हमीद साहब भी जब राशिदा के साथ अलग हो गए तो डकैती के बाद उन्हें भी एक पछतावे का सिलसिला शुरू हो गया। और इधर हमीद साहब जो कि थोड़े रंगबाज थे और उनकी भी वो ज़ीशान की भी सिचुएशन जो है वो संवरने की बजाय बिगड़ रही है। वो रूम से बाहर नहीं निकलता और निगत बे साहिबा बहुत परेशान हो रही हैं। हमीद साहब अपनी रंगबाजियों का शिकार हो गए हैं, बिज़नेस जो है वो नुकसान में जा सकता है और उदारता की नौबत आ गई है। देखिए ज़रा सिचुएशन देखिए, तो जिन्हें मान और गुमान था कि वो जब अलहदा हो जाएंगे, जॉइंट फैमिली सिस्टम के हिसाब से निकल जाएंगे, तो गोया उनकी दुनिया जन्नत हो जाएगी। तो दुनिया तो जन्नत होती है जी अपने अमाल से। ये जमा तकसीम ये दिखा रहा है कि अपने करतूत से, अपने अमाल से दुनिया जन्नत होती है, वरना ये जॉइंट फैमिली या अलग फैमिली सिस्टम जो है ज़रूरी नहीं कि ये कोई कामयाबी की या मोतबर होने की कोई चाबी है। तो इसके बाद इसी तरफ हम चलते हैं कैस और लैला की तरफ। ज़ाहिर है 3 बेटे हैं, 3 बेटों की कहानियाँ का ये सारा सिलसिला है। तो कैस और लैला दिखें जिनके पास वो हैं, मोबाइल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो माँ बाप उनके आ गए हैं बग़ैर खबर इतला किए, बग़ैर किसी अंडरस्टैंडिंग के। दोनों के पेरेंट्स वहाँ आ चुके हैं और दोनों का जो रवैया है, अगर ये कहा जाए कैस के पेरेंट्स को ये कहकर हम फ्री हैंड दे दें कि चले वो अनएजुकेटेड फैमिली है, वो बड़े रिजर्ड हैं, वो अपनी रवायात के, अपनी वैल्यूज़ के वो पाबंद हैं, तो दूसरी तरफ जो लैला की मदर हैं जो कि वेल एजुकेटेड हैं और वर्किंग रही हैं, और देखें उनका तर्ज अमल क्या है। जो लोग सिचुएशन नहीं समझ सकते वो उनका एजुकेटेड होना या अनएजुकेटेड होना दोनों ही बराबर है। अगर इसलिए हम रफ़ीक साहब को और उनकी फैमिली को यहाँ पर मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि उनका बिहेवियर क्या है, क्योंकि जो लैला की मदर हैं वो जो ईंट का जवाब पत्थर से क्या बल्कि पत्थरों से दे रही हैं, हर तरह से उन्हें हर्ट कर रही हैं। तो ज़ाहिर है वो ये तखसीस नहीं चले रखते कि बेटी का घर, ज़ाहिर है उनका बेटा नहीं है तो मुसीबत में बेटी नहीं काम आना है, और दीन इस्लाम में कहीं भी ये मना नहीं है। इसलिए बच्चे ही बेटे ही ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि औलाद की ज़िम्मेदारी अपने माँ बाप के मुसीबत में बुढ़ापे में उनकी खिदमत करना, कि सवाब तो सबको बराबर का मिलना होता है। तो अब सिचुएशन ये है कि वो लैला साहबा से भी अगर ये कहा गया कि इंटरव्यू आज का डिले कर दे, तो लैला भी अपनी मदर के कहने पे या अपनी सिलसिले में कि भी मैं एजुकेटेड हूँ तो मुझे आज ही इंटरव्यू में अपीयर होना है, कि अगर जैसे इसके बाद तो जॉब का कोई चांस ही नहीं मिलना। तो सिचुएशन को समझा ही नहीं गया। इस तरह से ये ड्रामा अलग से जगह पे क्या लेसन इसमें देना चाह रही हैं। और वो मालिका साहबा का फैसल को बुलाना और शफक का फ़ौरन पढ़ने बैठ जाना, और ज़िशान साहब जो इतने दिनों से कमरे से नहीं निकलते उनका रूम से निकल आना। तो ये क्या सिचुएशन है जो इसमें क्रिएट की गई है। इसमें ड्रामे का सफ़र किसकी तरफ है, यानी घबरा कर वापसी का सफ़र इख्तियार करने की तरफ है। तो ये तो यही सिचुएशन बताती है कि बच्चे कितने भी समझदार क्यों ना हो जाए, उन्हें बना बनाया बिज़नेस भी दे दिया जाए या उन्हें हुनर भी सिखा दिया जाए, तो तब भी उनकी वो जो अखलाकियात हैं, उनकी अदात हैं, उनका मिजाज है, वो अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम की सिचुएशन को नहीं समझ पाते तो वो अलग रह के भी अपनी ज़िंदगी को कामयाब नहीं बना पाते। उसमें भी 100 तरह की खराबियाँ जो वो फेस करते हैं। और पेरेंट्स अगर बुढ़ापे में वो छोड़ भी पेरेंट्स फिर भी किसी ना किसी तरह अपनी ज़िंदगी का जो सिलसिला है वो चला रहते हैं। तो ये दोनों फैमिलीज़ हैं, इनकी जिस तरह एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो लॉन्च में बैठ गए हैं, वो कमरे में बंद होकर बैठ गए हैं, तो व्हाट इज़ दिस। और कैस बेचारा आ गया चक्की के 2 पार्टों में। ज़ाहिर है फिर औलादें ही सफ़र करती हैं ना, जब बड़े बन सिचुएशन के साथ साथ नहीं समझ पाते। तो चलें देखते हैं ये जमा तकसीम जो आगे किस नहज पे इसका हम देखते हैं। फैमिली ड्रामा है, इसलिए बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं। ज़ाहिर है कि 3 नस्लों की ये कहानी है, तो इसलिए इस ड्रामे में दिलचस्पी का अंसर तो उसी तरह, लेकिन कहीं इस दफ़ा के एपिसोड में थोड़ा सा अजीब लगा कि वो क्या रवायती वही सारी सिचुएशन है जो कि सदियों पहले की ये सिचुएशन थी कि मौका महल देखा नहीं जाता और हर कोई अपना गुबार निकालने बैठ जाता है। और यही कुछ हमने देखा कैस और लैला के घर में जो उन दोनों के पेरेंट्स आपस में कर रहे हैं। केस नंबर 9, केस नंबर है 14, जो आज हम जिससे डिस्कस करेंगे ड्रामा ही तो है में। तो वही ब्यूटीफुल के कोर्ट सीन है जो चल रहा है, और कोर्ट सीन में चूँकि एक अट्रैक्शन होती है लेकिन एक मखसूस वक्त तक, चूँकि ड्रामा कुछ यूँ लग रहा है जैसे इसकी स्पीड कुछ स्लो हो गई है। जैसे स्लो है वो जो स्टेटमेंट हो सकती थी एक समात में वो डिले कर दी गई, या शायद जो शाहज़ेब खानज़ादे हैं वो मौजूदा दौर की भी इस तरह से। ज़ाहिर है राइटर जो होता है वो अपने हालात से, अपने ज़माने से कट के नहीं लिखता, वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को भी जैसे वो
ریپ سین کے حوالے سے، ریپ کیس کے حوالے سے بتا رہے ہیں. اسی طرح جو جس طرح سے عدالتیں جو ہیں، جو سلوک وہاں پر ہوتا ہے، اور ہم جو وکلا برادری ہے جو کچھ وہ کرتی ہے، وہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. کس طرح سے جو پاور میں ہوتے ہیں وہ پیسوں سے انصاف خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ کامران جی اپنی دانش میں وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے انصاف کو خرید لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی پاور میں ہو، کیونکہ ایک پلاننگ انسان زمین پہ کرتا ہے اور ایک پلاننگ اوپر ہو رہی ہوتی ہے. اور سچ کا اور انصاف کا آخر ایک دن بول بالا ہو کے ہی رہتا ہے. اور ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ جو کورٹ سین ہے یہ اسی طرف جا رہا ہے. بہاری صاحب کے اس دفعہ جو دلائل دیکھے گئے ان میں تو ایک ادبی ٹچ تھا. وہ شعر و شاعری اس میں فرما رہے تھے، وہ کسی لاجک اور دلی، انہوں نے تو 4 چیزیں بس پکڑ لی ہیں. اور ہر گواہ پہ مجرا کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک تو وہ چیز جی 6 دن کیوں لگا دیے رپورٹ کروانے میں. تیسرے کہتے ہیں جی ایک تو کوئی پلاننگ ہے کی ہوئی. ایک اور بات جو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے کا لالچ تھا، پیسے لینا چاہتے ہیں. پھر ایک اور نقطہ اس میں اٹھا لاتے ہیں کہ جی ڈیورسی بیٹی کا مستقبل بنانا چاہتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے. تو یعنی یہی پوائنٹس ہیں جن کے گرد ان کی سارا قانون ان کا انہی کے گرد گھوم رہا ہے. تو وہ ان کی جو گرم جوشی ہے، بڑی ولولہ انگیزی ہے ان کی، تو وہ جذباتیت سے نہیں، کیس جذباتیت سے نہیں جیتے جاتے. کہیں وہ کوئی ایسا ریفرنس، کوئی ایسا کسی میں قانونی لاجک کے حوالے سے کوئی قانونی منطق تو وہ نکال کے نہیں رہتے. وہ تو بس کردار کشی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور وہ پنچ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی میں شرمندہ کر سکتا ہوں سحر معظم کی فیملی کو، یا سحر معظم کو جتنا بھی نیچا دکھا سکتا ہوں، اور اپنے کامران صاحب کو معصوم کہہ کے اس کے حق میں، جیسے جج صاحب جو ہے نا وہ معصوم سن کے اس کے حق میں فیصلہ لکھ دیں گے. تو یہ کوئی بنا بنایا فیصلہ تھوڑی ہے جو جیسا وہ سن رہے ہیں اور پھر وہ سنا دیں گے. تو اس طرح سے یہ نا تھوڑی اس میں اٹریکشن کم ہو جاتی ہے. جو ذاتی طور پر مجھے لگا کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا، اور اس دفعہ جو وہ انسپیکٹر شفیق صاحب کی تھی جن پہ جرا کی گئی ہے، ویسے انسپیکٹر شفیق نے اس میں گول مول ہی کی ہیں. اس کی جتنی آنسرنگ تھی گول مول تھی، اور بڑی کچھ مسٹری سی تھی اس کے بیان میں. اور دوسری طرف اس کے جو ہیں ملازم ان کو بلایا گیا تھا اس میں. اب دیکھیے کامران صاحب تو بڑے مطمئن ہیں. وہ جب بیزتی نامہ دیکھتے ہیں، اس میں منظر نامہ بیزتی کا، انسلٹ کا، سحر کا، تو کتنی ان کے چہرے پہ پرسکون سا ایک تاثر آ جاتا ہے. کہتے ہیں لو جی میں تو بازی جیت گیا ہوں، میں مجرم بھی ہوں، میں گناہ گار بھی ہوں، میں خطا کار بھی ہوں، لیکن میں صاف پتلی گلی سے نکل جاؤں گا. کہ اس لیے وہ جو ایک بریف کیس کی طاقت ہے. اور انہیں آگے بھی یہ ہے کہ وہ مینج کو بھی پرے ہٹا دیں، مینج کو خرید لیں یا کیس کو اپنے حق میں کروا لیں. کتنی انہیں بتا بھی ہے. اور اس وقت جو موقع کا بہت اہم ترین گواہ ہے رفعت، جو ان کا دوست ہے، جو شو یہ کرتا ہے اپنی بیوی پہ، منیشا پہ، کہ جی میرے پہ کبھی اس نے احسان کیا تھا اور مجھے وہ یاد ہے. اور ظاہر ہے اس نے اپنی جاب بھی بچانی ہے. ظاہر انسان پیسے کی خاطر ہی تو زندگی گزارتا ہے. جاب بھی اس کی اس طرح ختم ہو سکتی ہے، دوستی بھی جا سکتی ہے، اور وہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہتا ہے. اور خدا جانے مصلحت اندیشی سے کام لے رہا ہے، یا وہ اس وقت اپنی جاب کو بچانا چاہتا ہے، کیا اس کے ذہن میں چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے چہرے کے تاثرات جیسے، اور وہ علی جو ایک نیا اضافہ ہے اس میں، نیا ایک ٹرن آیا ایک ڈرامے میں، کہ وہ اس نے سحر معظم کی جگہ پہ جاب کر لی ہے. وہ پوری طرح سے اس سے لگا ہوا ہے، اس جستجو میں ہے کہ اس کے ہاتھ کچھ ایسا سرا لگ جائے جس سے کہ وہ سچائی کو سامنے لا سکے. اب دیکھتے ہیں کہ علی صاحب اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں، اور کیا روح صاحب کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے، اور سچ کا جو بوجھ ہے وہ کتنی دیر تک وہ اپنے سینے میں سچ کو چھپائے رہتے ہیں، اور جھوٹ کے بوجھ کو شانوں پہ لا دے کتنی دیر وہ مصلحت اندیشی سے کام لیتے ہیں. جبکہ ان کی جو مسز ہے وہ انہیں پوری طرح سے مادہ بھی کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ نظر تو سار یہی آتے ہیں کہ روحت صاحب یقیناً کچھ ایسا دھماکہ کر دیں گے آ کے اس میں، اور اپنی سچ کو سامنے لے آئیں گے. یہ ایک سماجی رویہ ہے جو ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں سچ بولنے سے کہ کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ آ جائیں. اور کچھ لوگوں کو پیسے کا لالچ بھی ہوتا ہے، جیسے ملازموں کا منہ بند کروا دیا گیا تھا. تو انصاف کے اصول میں یہ تو خیر گو کہ مصنف نے بہت سچائی سے، بڑی بہادری سے اس منظر نامے کو پیش کیا ہے. لیکن یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ جب انصاف حاصل کرنے آپ نکلیں گے نا، تو اس میں آپ کو کتنی مشکلات آئیں گی. اس کے لیے بھی ایک جگر گردہ چاہیے بڑا مضبوط سا، انصاف کی گلی میں ٹھوکریں کھانے کے لیے. ہی تو ہے میں باری آ جاتی ہے شرپسند کی. شرپسند نمان جا، جس میں بڑے ہی شروع کی ایپیسوڈز میں بڑے ہی وہ واقعی شرپسند دکھتے رہے، لیکن اب تو ان کا چولہا ہی بدل گیا. اب جو اس قسط میں نے نوٹ کیا، بڑی ڈیپلی نوٹ کیا، آئی ڈونٹ نو کہ دوسروں کی کیا رائے ہے، لیکن ظاہر ہے ہر انسان اپنی رائے دینے کا مجاز ہے، کہ ان کی وہ جو آنکھوں کی ایک مخصوص سا پلکوں کو جھپکنا تھا، ہونٹوں کا ایک زاویہ تھا، ان کی بغل میں بیگ تھا، اس دفعہ تو اس سے کچھ اور ہی نظر آئے ہیں.
اور اپنے وہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بالکل یہ گھر والوں پہ انہوں نے وہی ایک تاثر جما رکھا ہے کہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے ایمانتدار ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں اور بڑے مخلص ہیں، دوسروں کے دکھ کو ذرا کیوں پوز کرتے ہیں، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ انہوں نے نا ایک تو وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، اور انہوں نے ایک نا بناوٹی اپنا لوگوں کے کہیں کہتے ہیں نا کوئی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا چہرہ ایک ہی ہوتا ہے، ان کا ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے ظاہر اور باطن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور یہ جو شر پسند ہیں، یہ نعمان اعجاز جو اس میں بنے ہیں، فراست صاحب، نعمان اعجاز تو نہیں کہنا چاہیے، فراست صاحب، ظاہر ہے جو کریکٹر جس نام سے چل رہا ہوتا ہے ہمیں اسے ڈسکس کرنا چاہیے۔ تو فراست صاحب کو اور ان کی بیوی بھی یوں ان کی پوجا کرتی ہے، فراست جی کیسے کر لیتے ہیں آپ، یہ تو ڈائلیکٹ یقین کریں دل کو چھو لیتا ہے کہ کون سی بیویاں ہوتی ہیں جو اتنے اندھیرے میں رہتی ہیں، اور آج کے دور میں بیوی سے زیادہ مرد کی فطرت کو کون سمجھتا ہے کہ یہ سب سے کلوز ترین رشتہ ہوتا ہے، بیوی جتنی اصلیت جانتی ہے۔ اور یہ کیسی روبی صاحبہ جی، اتنی ویسے تو بڑی زمانہ ساز ہیں، بڑی ہیں اور زبان دراز بھی ہیں، لیکن انہیں فراست صاحب کے ساتھ اتنے سال گزار کے بھی سمجھ نہیں آئی، اور ان کی بیٹی ان کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، ایمان، اور اس کے بعد بیٹا بھی، تھوڑی سی دوسری بیٹی میں تھوڑی سی کسر ہے، اور ماں روکتی ٹوکتی بھی ہے لیکن کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ جو فراست صاحب کی والدہ ہے وہ سب کچھ نوٹ کرتی ہے اور منع بھی کرتی ہے، لیکن ویسے وہ بڑے سارے بڑے ہیں، ماں باپ کی محبت میں اتنے مبتلا ہیں۔ اب اس میں ان کی ایک نئی جیسے وہ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو محلے کی جو بیٹھک ہے نا، اس بیٹھک میں فراست صاحب کی وہ جو اندر کا انسان ہے نا، بے روپیہ، فریبی، دھوکہ باز اور مفاد پرست، بے ضمیر، بے حس، اصل ان کا یہ ہے۔ وہ باقی جو وہ نظر آتے ہیں دوستوں میں، محلے داروں کے سامنے وہ پوز کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے سام کی فطرت ہوتی ہے نا، کہ نہیں دودھ پلاؤ اس نے تو ڈسنا ہی ہے۔ تو یہ فراست صاحب بھی اسی کردار کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ لوگ تو انہیں عزت دیتے ہیں، ان کی بہت قدر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت مخلص ہیں، دیانت ہیں، لوگ ان کی خاطر دوسروں کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں۔ لیکن فراست صاحب بھی اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنی گندی فطرت سے باز نہیں آتے۔ تو اب انہوں نے شازمین کی زندگی بھی خراب کی، فدا اور صنم کی بھی کرنا چاہیے، اور فدا اور صنم کو دیکھیں وہ ابھی تک چیک اپ کے لیے بیچارے لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے چیک اپ ہو جائیں تاکہ وہ آگے فیملی پلان کر سکیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہی بات ہوا کہ ان کی زندگی میں جو زہر بونا چاہا تھا فراست صاحب نے، وہ زہر سے بچ نکلے ہیں۔ آگے دیکھیے آگے کیا ہمارے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو یہاں انہوں نے جو اسحاق صاحب کے ساتھ کی ہے، جو ان کے بزرگ ہیں، ان کے باپ کے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے پلاٹ کے معاملے میں انہیں بھی گچا دے گئے ہیں وہ، اور شازمین کے بینک پہنچے ہیں بڑے تمتراک سے کہ بھی میں 1-2 منٹ بڑی واقفیت ہے، بڑے میرے تعلقات ہیں، ابھی میں صحیح کروا لوں گا، لیکن وہاں دیکھ کے بیچارے ان کے تو گویا جیسے غبارے سے ہوائیں نکل گئی، نہ وہ 3 میں رہے نہ وہ 13 میں رہے۔ کیا کرتے اس وقت؟ تو ظاہر ہے اس کے سامنے تو ان کی نہیں جا سکتی تھی، اور وہ غیر قانونی حرکت کے وہ مجرم ثابت ہو چکے تھے، اور اب وہ جس طرح انہیں ٹال رہے ہیں، بہانے بازیاں کر رہے ہیں، تو گویا یہ دیکھیں یہ ثابت ہو گیا شرپسند ڈرامے میں بہت جلدی، چند ایک ساتھ میں ہی، کہ ان کے اندر اور ان کے ظاہر اور باطن میں کس قدر فرق ہے، کہ وہ فریبی، دھوکہ دہی اور بے ضمیری جو ہے ان کی، وہ کھل کر آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے۔ اور حفصہ جو کہ محلے کی بچے کہتے ہیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، تو وہ 2 بیٹیوں کے بعد بھی ہیں، لیکن ان کی بے حسی اور بے ضمیری کا یہ عالم ہے کہ حفصہ جو کہ ایک یتیم بچی ہے، اس کے بارے میں دیکھیں وہ کس طرح اپنی بیٹی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، کس طرح سے دے رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں نا، فریبی، دغا باز، بے ضمیر کسی بھی جینڈر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ماحول کا ہو، کسی بھی تہذیب سے اس کا تعلق ہو، تو بے ضمیر جو ہے وہ اسی طرح آفٹر آل پہچانا چاہتے ہیں اپنی بے حسی، خود غرضی اور دھوکہ دہی سے، کہیں نہ کہیں کیونکہ سچ سامنے آ جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ شرپسند صاحب، ان کی شرپسندی آخر کہاں جا کے مکمل دم توڑتی ہے، کتنے لوگوں کو یہ خراب کرتے کرتے ان سے فائدہ اٹھاتے آتے، کس طرح یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے، یہ بھی جلدی ہی ہمارے سامنے آ جائے گا۔